बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। क्या यहाँ सचमुच 30-40 मील का फासला है? काशान ने परेशानी और हैरत के आलम में स्टेशन मास्टर से पूछा। वो अभी अभी रेलगाड़ी से उतरा था और स्टेशन पर उतरने वाला वाहिद मुसाफिर था। जी जनाब, तकरीबन इसी कदर फासला है, आप बैठ तो जाएं। स्टेशन मास्टर ने अपनी मेज पर खुले हुए रजिस्टर को बंद कर दिया, जिसमें उसने रेल के आने और जाने के औकात तहरीर किए थे। गालिबन इस मज़ाफ़ाती इलाके में आप पहली दफ़ा आए हैं। बात कुछ ऐसी ही है। बास तिजारती मामलात हैं। मेरा ख्याल था कि यहाँ से कोई न कोई सवारी ज़रूर मिल जाएगी, वरना मैं कोई इंतज़ाम करके आता या बिल्कुल ना आता। काशान पर अजीब सी झुंझलाहट तारी हो गई। अजीब गरीब इलाका था। सुनसान स्टेशन, चंद मकानात जो रेलवे मुलाजमीन के थे और आसपास 60 घर जो मकामी किसानों के थे। बात यह है, स्टेशन मास्टर ने कहा, जिस गांव में आपको जाना है वहां जाने के लिए ये लाइन आपने गलत मुंतखब की है। अगर आप मगरबी लाइन की ट्रेन पकड़ते तो वो चंद मील के फासले पर आपको छोड़ती, मगर अब तो मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। क्या कोई ऐसा शख्स नहीं मिल जाएगा जो ज़रा ज़्यादा मुआवजा लेकर मुझे किसी तौर पहुँचा दे वहाँ? इसका इम्कान कम है। स्टेशन मास्टर ने कलम से अपना कान कुरेदा और फिर बाहर निगाह डाली, जहां दिन ढलने के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका था और हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। बात यह है जनाब कि रास्ता सुनसान है, दोनों तरफ घना जंगल है। लोग तोहम परस्त नहीं है, अलबत्ता रास्ते में लूट मार का खौफ रहता है। बस इतनी सी बात है। शायद दिन में कोई आपको ले जाने के लिए तैयार हो जाए। काशान ने बेचैनी से पहलू बदला। इसे बहर सूरत रात ही में अपने घर पहुंच जाना चाहिए था। अगर फासला कम होता तो वो पैदल ही चल पड़ता। उसके पास था ही क्या, बस एक छोटा सा ब्रीफ केस जिसमें अदायगी के लिए नोटों की शक्ल में रकम थी। अदायगी उसे उसी दिन करनी थी, वरना दूसरी सूरत में उससे बहुत ज़्यादा माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता। ये जो आसपास किसान रहते हैं, क्या इनमें से कोई तैयार नहीं हो सकता? किसान ने पूछा। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता, अलबत्ता आप वो मकान देख रहे हैं ना? स्टेशन मास्टर ने खिड़की से एक लाल खपरेल वाला मकान दिखाया। हाँ हाँ, काशान को कदरे उम्मीद अफजा सूरत नजर आई। वो मकान देखे जिसकी खिड़की से हल्की हल्की रोशनी झलक रही है। उसने जल्दी से पूछा। वहां चले जाएं, वहां एक किसान की रिहाइश है। भला सा नाम है उसका। स्टेशन मास्टर ने उसका नाम याद करने की कोशिश में 2 मुक्के अपने माथे पर मारे। हाँ, याद आया, उसका नाम है फरहान। वो शायद आपकी मदद कर दे। मेरा नाम लीजिएगा। काशान बिजली की तरह उठा। वो इस मौके से जल्द अज जल्द फ़ायदा उठाना चाहता था। दरवाजे पर पहुंचकर उसे अपनी बद इखलाकी पर अफसोस हुआ कि वो स्टेशन मास्टर का शुक्रिया अदा किए बगैर ही उठ गया। वो रुका और पलटकर स्टेशन मास्टर का शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन ऐन उसी वक्त उसकी छठी हिस्स ने उसे शक में डाल दिया। स्टेशन मास्टर की निगाह उसके ब्रीफ केस पर जमी हुई थी। उसने ब्रीफ केस को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बड़ी मुश्किल से बचा लिया। कोई बात नहीं, ज़रा रास्ता सुनसान और वीरान है, आप इसकी परवाह न करें। काशान ने कहा, मेरे इस ब्रीफ केस में भरे हुए पिस्तौल मौजूद हैं और मेरा निशाना कभी ख़ता नहीं होता। काशान दिल ही दिल में अपनी बरवक्त चलाकी पर महजूस हुआ। उसने सुन रखा था कि ऐसे सुनसान मकामात पर लूट मार के वाक़यात मिली भगत से ही होते हैं। उसने अपनी जहानत से स्टेशन मास्टर को तो खौफजदा कर ही दिया था। काशान स्टेशन से निकलकर पुख्ता सड़क से होकर स्टेशन मास्टर के बताए हुए मकान की तरफ चल पड़ा। वो वहां अजनबी था, इसीलिए चकराता और भटकता हुआ वहां पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि स्टेशन मास्टर उस मकान से बाहर निकल रहा है जिसका रास्ता वो इतनी देर से ढूंढ रहा था। चंद लम्हों बाद जब वो दोनों आमने सामने हुए तो स्टेशन मास्टर ठिठक कर रह गया। अरे, आप इधर से घूम कर आए हैं? स्टेशन मास्टर ने कहा। माफ़ कीजिएगा, मुझे कुछ ख्याल नहीं रहा, वरना करीब का रास्ता वो है जिधर से आया हूँ मैं। हाँ, मेरे लिए तो अजनबी रास्ता था। काशान ने गौर से स्टेशन मास्टर को देखा और उसके दिल में शक का मामूली सा पौधा मजीद
بڑا ہو گیا۔ نہیں، آپ کا شکریہ، کاشان نے کہا، اور اسٹیشن ماسٹر خدا حافظ کہہ کر اگلے موڑ پر غائب ہو گیا۔ مگر کاشان کے ذہن میں پوری کہانی بن گئی تھی۔ ایک خیال اسے آیا کہ جان بوجھ کر خطرے میں پڑنا غیر مناسب ہے، مگر دوسرے لمحے اس نے خود کو ہمت اور شرم دلائی۔ اگر شہر والے دیہاتیوں کو بیوقوف نہ بنا سکے تو بات ہی کیا ہوئی۔ دیکھوں گا کہ اس چالاک اسٹیشن ماسٹر اور گنوار کسان نے کون سی سازش کی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کی گرفت اپنے بریف کیس پر اور مضبوط ہو گئی۔ اس نے بڑھ کر مکان کے دروازے پر دستک دی۔ کسان فرحان دوسری دستک پر باہر نکل آیا۔ وہ موٹا، تازہ، مضبوط اور ہٹا کٹا تھا۔ قد میں کاشان سے 2 انچ نکلتا ہوا اور جسامت میں دگنا۔ اس کے جوتے پھٹے ہوئے تھے اور وہ خاکی رنگ کا کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ معمولی سے معاوضے پر راضی ہو گیا اور چند منٹ کے بعد گاڑی تیار کر کے لے آیا۔ یہ کیسی گاڑی تم نے رکھ چھوڑی ہے، جس کے بارے میں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا؟ کاشان نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ اندازہ نہیں ہوتا؟ فرحان نے حیرت سے دہرایا۔ جدھر گھوڑا بندھا ہوا ہے وہ اگلا حصہ ہے، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ پچھلا حصہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مگر اس نے اپنی نشست اتنی ترچھی ضرور رکھی ہوئی تھی کہ اس کی نگاہ بیک وقت کاشان اور سڑک دونوں پر رہ سکے۔ گھوڑا کمزور سا، لاغر سا تھا۔ جب کوچوان اس کو ہلکی سی چابک لگاتا تو تھوڑا سا آگے بڑھتا یا پیچھے ہٹنے کے بجائے ایک جھرجھری لیتا اور خاموشی سے پھر اپنی جگہ کھڑا رہا۔ دوسری چابک پر گھوڑا کسمسایا اور گاڑی ہلنے سے مختلف قسم کے چوں چوں اور کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں پیدا ہوئیں، جیسے گاڑی کے کل پرزے اس بے وقت سفر پر بڑبڑا رہے ہوں۔ تیسری چابک پر گاڑی ذرا آگے بڑھی اور چوتھے چابک پر آہستہ آہستہ رینگنے لگی۔ اگر یہی رفتار رہی تو وہاں پہنچتے پہنچتے ہمیں صبح ہو جائے گی صاحب۔ مجھے تو جلد از جلد وہاں پہنچنا ہے۔ کاشان بے حد کوفت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ نہیں جناب، کوچوان نے ایک چابک سڑاک سے گھوڑے پر مارا۔ گھوڑا ذرا سا کمزور ہے اور سفر بے وقت ہے، اس کو ذرا رفتار پکڑنے دیجیے، پھر ہوا ہو جائے گا اور آپ یوں اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ لفظ یوں پر کوچوان نے چٹکی بجائی۔ اس کا اندازہ تضحیک آمیز قسم کا تھا اور منزل پر اس نے عجیب طرح کے ہونٹ دبائے تھے۔ کاشان نے کوچوان کی طرز نشست اور طرز گفتگو دونوں کا نوٹس لیا اور ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ کوچوان اگلی سیٹ پر ترچھا بیٹھا ہوا تھا اور کنکھیوں سے کبھی کبھی کاشان کو دیکھ لیتا تھا۔ انہوں نے اندھیرے میں سفر کا آغاز کیا۔ آسمان پر تاروں کی دھندلی روشنی میں سڑک کے دونوں طرف پھیلے ہوئے ٹیلے اور گھنا جنگل دیوار کی طرح نظر آ رہا تھا۔ سامنے بھی دور تک کوئی چیز نظر آنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اندھیرے میں کاشان کی نگاہیں چند گز تک دیکھ سکتی تھیں، البتہ گھوڑا اپنے جانے پہچانے راستے پر جا رہا تھا۔ بہت ویران علاقہ ہے۔ کاشان نے اپنے کوٹ کے کالروں سے اپنے کان چھپائے۔ دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے۔ کیا یہاں کوئی رہتا نہیں ہے؟ جناب، یہ سارا علاقہ بالکل ویران ہے۔ اس سڑک پر بھی کبھی کبھی کوئی سرکاری اہلکار یا ہم لوگ سفر کرتے ہیں۔ سڑک بھی سنسان ہی رہتی ہے۔ اب تو رات کا وقت ہے، دن میں بھی یہاں ہو کا عالم ہی رہتا ہے۔ واقعی بے حد خوفناک اور ویرانی ہے یہاں، کاشان نے دل ہی دل میں سوچا۔ دور دور تک آدم نہ آدم زاد۔ ایسے میں اگر کوئی ڈاکو، راہزن یا چور لوٹنا چاہے تو بیچارہ شکاری لٹ ہی جائے گا، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے کوچوان پر نگاہ ڈالی جو چہرے مہرے کی درستی اور بدن کی بناوٹ سے کسان سے زیادہ راہزن معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے اسٹیشن ماسٹر کا چہرہ بھی یاد آ گیا۔ عجیب سا چہرہ، ریلوے کے ملازمین سے زیادہ کسی جرائم پیشہ گروہ کے رکن جیسی مونچھیں اور چوڑی سی ٹھوری۔ دوست، تم کیا سوچ رہے ہو؟ کاشان نے کوچوان کو مخاطب کیا۔ ذرا یہ تو بتاؤ، یہ علاقہ خطرناک تو نہیں ہے؟ کبھی کوئی لوٹ مار وغیرہ کا تو ادھر نہیں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ ویسے میرے پاس 3 بھرے ہوئے پستول موجود ہیں، بالکل تیار۔ کاشان نے رک کر اپنی غلط بیانی اور جھوٹ کے اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے مزید کہا۔ ایک پستول 10 ڈاکوؤں پر بھاری ہوتا ہے اور میرا نشانہ اتنا اچھا ہے کہ آواز پر نشانہ لگا سکتا ہوں۔ یکا یک گاڑیوں کے پہیوں میں گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی اور وہ ایک طرف کو مڑ گئی۔ سڑک سیدھی بھی جا رہی تھی مگر گاڑی جس طرف مڑی وہ سڑک عجیب سی تھی۔ آخر یہ بدماش مجھے ادھر کہاں لے جا رہا ہے؟ کاشان نے دل میں سوچا۔ یکا یک گاڑی کو بائیں جانے موڑنے سے اس کا کیا مقصد؟
کسی جھاڑی دار میں لے جا رہا ہے شاید۔ پھر کاشان نے ذرا خود پر قابو پا کر کہا، تم تو کہتے ہو اس علاقے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے تو ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے میں بڑا لطف آتا ہے، اگرچہ میں دبلا پتلا ہوں مگر طاقت میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ ایک بار میں نے 3 ڈاکوؤں کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ کوچوان نے گھوم کر کاشان کو غور سے دیکھا۔ کاشان اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھ گیا۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ مجھ میں مقابلے کی وقت طاقت کہاں سے آ جاتی ہے، تمہارے جیسے ہاتھ پاؤں والے کو تو میں ایک ہی ٹکر میں گرا دیتا ہوں۔ کوچوان نے ایک بار پھر مڑ کر کاشان کا جائزہ لیا اور زور سے ایک چابک گھوڑے کو لگائی، جیسے اس نے کاشان کی تمام لافزنی کو جھٹک دیا۔ ہاں میرے دوست، تو میں کہہ رہا تھا، کاشان نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، کہ آج تک کوئی بھی راہزن جو میرے مقابلے میں آیا ہڈی پسلی توڑوائے بغیر نہیں گیا۔ پھر عدالت میں بھی میرے وکیل ایسا مضبوط مقدمہ بناتے ہیں کہ راہزن کو موت کی سزا ملتی ہے۔ خود میں سرکاری افسر ہوں، اس لیے حکومت میری حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات رکھتی ہے اور دوران سفر خاص طور سے میری حفاظت کا اہتمام ہوتا ہے تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کے بعد کاشان نے دور جھاڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں کیا خبر کہ محکمہ پولیس کے کتنے افسران جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ہیں جو میری حفاظت پر معمور ہیں؟ ارے ٹھہرو، آپ دیکھ نہیں رہے، راستہ ہی ہے یہ، کوچوان نے آہستہ سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر کاشان نے دل ہی دل میں سوچے کہ وہ ناحق ہی خوفزدہ ہو گیا۔ میرے اس طرح چلانے سے اس پر یہ بات ظاہر ہو گئی ہوگی کہ میں خوفزدہ ہوں، جب ہی تو یہ مجھے سارے راستے مڑ مڑ کر دیکھتا رہا ہے تاکہ میرے دل کے خوف کو میرے چہرے سے پڑھ سکے اور کسی خاص موقع پر کام دکھا جائے۔ اس کا گھوڑا جو پہلے 2 قدم نہیں چل رہا تھا اب کیسے دوڑ رہا تھا۔ ارے بھائی، تم اپنے گھوڑے کی رفتار تو کم کرو، اسے اتنا تیز کیوں دوڑا رہے ہو؟ اس نے بآواز بلند کوچوان سے کہا۔ جناب، میں نہیں دوڑا رہا، یہ خود ہی دوڑے جا رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، جب یہ چل پڑے تو ہوا سے باتیں کرنے لگے گا۔ میں کچھ نہیں جانتا، کاشان زور سے بولا، اس کی لگامیں کھینچو، رفتار تھوڑی کم کرو۔ کیوں جناب، آپ کو تو جلدی پہنچنا تھا۔ اب آپ، کوچوان کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کاشان نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے 4 دوست اسٹیشن سے میرے پیچھے پیچھے اپنی سواری میں آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ شامل ہو جائیں، اسی طرح سفر آسانی سے کٹ جائے گا۔ وہ چاروں بہت مضبوط ڈیل ڈول کے ہیں اور ان کے پاس بھی ایک پستول ہے۔ اور ہاں، یہ تم بار بار مڑ مڑ کر مجھے کیوں دیکھتے ہو؟ اس بریف کیس میں پستول ہے اور پستول میری جیب میں بھی ہے، دکھاؤں؟ یہ کہہ کر کاشان نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کی جیب میں چابیوں کی ایک گچھی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو محض کوچوان کو روپ میں لانا چاہتا تھا، مگر عین اسی لمحے ایک عجیب و غریب واقعہ ظہور پذیر ہوا جس کی توقع کاشان کو ذرا بھی نہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ کوچوان اچانک چلتی گاڑی سے کود گیا۔ اس کے کودنے سے گاڑی کا توازن بگڑ گیا مگر گھوڑے نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ کاشان حیرت زدہ رہ گیا۔ کوچوان مدد مدد چیختا ہوا قریبی جھاڑیوں میں گھس گیا۔ کاشان کی سمجھ میں صورتحال نہیں آئی۔ تھوڑی دیر تک تو کوچوان کے قدموں کی آواز آئی، پھر سناٹا چھا گیا۔ کاشان نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر گاڑی روک لی۔ تو وہ مجھ سے خوفزدہ ہو گیا، بے وقوف کہیں کا، کاشان نے دل میں سوچا۔ مجھے تو راستہ بھی معلوم، اور جنگل میں تو میں رات بھر راستہ ڈھونڈتا ہی رہوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے آواز دی، فرحان میرے دوست، مگر اس کی آواز پلٹ کر آ گئی۔ تو کیا میں اس اندھیرے میں جنگل میں جنگلی جانوروں کے درمیان جاگ کر رات گزاروں گا؟ یہ سوچ کر اس کا دل لرز گیا اور پھر اس نے آواز دی، فرحان تم کہاں ہو؟ واپس آ جاؤ یار۔ اس بار بھی اس کی آوازیں لوٹ آئیں۔ فرحان کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا، البتہ اس کے آواز دینے پر جنگل کا شور چند لمحے کے لیے رکا اور اس کے بعد جنگل ایک بار پھر مخصوص آوازوں سے آباد ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جھاڑیوں میں آہٹ ہوئی۔ فرحان، کیا یہ تم ہو؟ کاشان نے ڈرتے ڈرتے زور سے کہا۔ کوچوان کی آواز آئی، تم میری گاڑی لے جاؤ مگر مجھے مت مارو، مجھے پستول سے مت مارو۔ جھاڑیوں سے فرحان کی لرزتی ہوئی آواز آئی، نہیں فرحان۔ فرحان کی آواز سن کر کاشان کی جان میں جانا، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا، میری بات پر یقین کرو، میں ایک شریف آدمی ہوں، کوئی ڈاکو یا راہزن نہیں ہوں، میرے پاس پستول کہاں ہے؟ میں تو تم سے خوفزدہ تھا، اسی لیے خامخواہ تم پر روب ڈال رہا تھا، مجھے یقین نہیں آتا تم جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ فرحان کی آواز کسی جھاڑی کے پیچھے سے آئی، وہ خوف کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ بالکل یقین کرو، میرے پاس پستول نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مجھے تو پستول چلانا بھی نہیں آتا، آ جاؤ ہم چلیں، میں تو سردی سے ٹھٹر کر مر جاؤں گا یہاں پر۔ کاشان کے لہجے میں اس قدر نرمی اور خلوص تھا کہ کوچوان کے دل سے خوف کم ہوا اور وہ نکل کے گاڑی کے قریب آ گیا۔ احمق کہیں کے، میں مذاق کر رہا تھا، تم سچ مچ ڈر گئے،
کاشان نے کہا۔ جناب مجھے تو آپ نے سارے راستے خوفزدہ کیے رکھا، میں تو اسی ڈر میں رہا کہ بھرا ہوا پستول معلوم نہیں کب چل جائے۔ کاشان ہنسا۔ کوچوان نے گھوڑے کو ایک چابک لگائی۔ حسب سابق 3 چابکوں کے بعد 14 چابک پر گھوڑا چلا اور آہستہ آہستہ اس نے دوبارہ رفتار پکڑ لی۔ اب گاڑی کے دونوں مسافر ایک دوسرے سے خوفزدہ نہیں تھے اور سنسان سڑک پر گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔